जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अय्यूब की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो अहद कदीम की पहली नज़मी किताब है, और आज हम आखिरी अब्वाब यानी 40वें, 41वें और 42वें बाब का मुताला करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की किस्त जो इस किताब की आखिरी किस्त है, इसमें हम जानेंगे कि अय्यूब ने क्यों दुख उठाया, क्यों खुदा ने अय्यूब को दुख दर्द के भंवर में फंसने दिया, वो उसे किस हकीकत से वाकिफ करवाना चाहता था, और खुदावन के हजूर अय्यूब का क्या रद्द-ए-अमल था। उम्मीद है कि आज की किस्त में आप हमारे साथ शरीक होंगे, लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस निकालिए और हमारे साथ मुताले में शरीक हों, ताकि आप अपने घराने समेत बरकत पाएं और इस बाबरकत कलाम को उन लोगों के साथ भी बांटें जो दुख में हैं। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर आदिल खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, मैं 40वें बाब की चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। खुदावन ने अय्यूब से ये भी कहा, क्या जो फजूल हुज्जत करता है वो कादिर मुतलक से झगड़ा करे, जो खुदा से बहस करता है वो इसका जवाब दे। तब अय्यूब ने खुदावंद को जवाब दिया, देख मैं नाचीज हूँ, मैं तुझे क्या जवाब दूँ, मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूँ। अब जवाब ना दूंगा, एक बार मैं बोल चुका, बल्कि 2 बार, पर अब आगे ना बढ़ूंगा। डॉक्टर फयाज, इन आयात के मुतालिक बताइए। मैं कहूंगा कि जब खुदावन तवील गुफ्तगू कर चुका, जो 2 हिस्सों में तकसीम की जाती है, 38वें और 39वें बाब में, तो यहाँ मैं कहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि खुदा अय्यूब के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं अय्यूब के एहसासात को महसूस कर सकता हूँ। वो अपना चेहरा छुपाने लगा, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, और वो खुदा के खिलाफ उसके मुंह से निकली हुई हर बात पर अफसोस करने लगा, और मुझे लगता है उसने मुंह पर खाक डाली और शर्मिंदा हुआ। पर हम देखते हैं कि खुदा ने उसे हौसला दिया और उसे नरमी से मलामत की, पर उसने उसका मुकाबला किया और उससे शिकायत भी की। सो अय्यूब को खुदा की मलामत और नरमी देख के हौसला मिला, और अय्यूब ने खुदा को जवाब दिया और बहुत ही संजीदा बात कही। लेकिन यहाँ मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज भी कोई नहीं था। ये वही है जिसका तारुफ 29वें बाब में उसके नेक कामों के हवाले से दिया गया, और उसने उन बदकारियों का हवाला भी दिया जो उसने नहीं की। ये 31वें बाब में है, जब वो खुदा की हजूरी में खड़ा हुआ और अलीहू के बात करने से उसकी हालत जाहिर हुई। 38वें और 39वें बाब में इसका जिक्र है। उसने सही बात कही जो खुदावन चाहता था कि वो महसूस करे। उसने कहा, देख मैं नाचीज हूं, मैं क्या जवाब दूं। और मैं कहूंगा कि नाचीज लफ्ज जोर आवर और मुअस्सर है। नाचीज का मतलब है कि मैं कुछ नहीं, मैं बेवजूद हूं, पर सही जुमला यह है कि मैं पस्त हाल हूं। और फिर यहां से आगे वो ये बात कहता है कि ये वही बात है कि वो हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल को बदल देगा। और इसका अंग्रेजी में तर्जमा है कि आई एम लो एंड चीप एंड डर्टी। और यकीनन ये खौफनाक बात है। दरअसल हम कुछ भी नहीं हैं। वो जिसने ये कहा वो कुछ नहीं, उसकी मानिंद रूए जमीन पर कोई नहीं था, और मुझे यकीन है कि आज भी उसकी मानिंद कोई नहीं है। लेकिन खुदावंद उसे अपने मुकाम पर लाना चाहता था कि आप नेक कामों और खुद पर भरोसे को तर्क करें, और हमें उसके साथ मिलकर ये कहना होगा जिसने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। भाई फयाज, मैं 6ठी आयत से 14वीं आयत का मरकजी ख्याल जानना चाहूंगा। ये खुदावन की गुफ्तगू के दूसरे हिस्से का एक तारुफ है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा ने उसके साथ इस तौर पर बात की जो बैक वक्त कड़वा और तंजिया और शानदार था। सो खुदावन ने एक बार फिर उससे कहा, मर्द की मानिद कमर कस ले, यानी कि अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे सवाल करूंगा, तू मुझे जवाब देगा, और शायद तू उसे बदल सके जो तूने मेरे बारे में कहा। क्या तू मुझे मुजरिम ठहराएगा ताकि तू खुद को रास्त ठहराए, यानी कि तू खुद रास्त ठहर कर मुझे मुजरिम ठहराएगा। और फिर खुदाम ने उससे ये अल्फाज कहे, उसने उससे कहा कि अगर तू मेरी अदालत करता है तो क्या तेरा बाजू खुदा का सा है, और क्या तू उसकी सी आवाज से गरज सकता है। अब अपने आप को शान शौकत से आरास्ता कर और इज्जत और जलाल से मलबूस हो जा। तू तख्त पर बैठ और खलकत की अदालत कर,
اور پھر کہتا ہے اور کائنات پر اختیار رکھ، اپنے قہر کے سیلاب کو بہا اور ہر مغرور کو دیکھ اور ذلیل کر، ہر مغرور کو دیکھ اور اسے نیچا کر، اور اس کائنات پر اختیار رکھ کہ آ اور میری جگہ لے آ لے۔ اور میری جگہ لے، کیونکہ تو میری عدالت کرتا ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر طنز بھی ہے، مگر وہ پاک، شاندار اور قابل قدر ہے۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایوب کے دوستوں کو قصوروار ٹھہراتے آئے ہیں۔ انہوں نے صحیح بات تو کہی، لیکن ایوب کو حوصلہ نہ دیا، خداوند کی عظمت کی بات کی۔ حالانکہ انہیں ایوب سے خدا کے رحم کی بات کرنی چاہیے تھی کہ خدا کو اس کے درد کا احساس ہے، لیکن جب خدا نے ایوب سے بات کی، اس نے بھی اپنی عظمت اور قدرت کی بات کی۔ تو خدا کی بات میں اور ان کی بات میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیں، فرق ہے؟ ایوب کے دوستوں کا خدا کی عظمت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گناہ گاروں کو سزا دیتا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ ایوب کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ بدکار اور گناہ گار نہیں تھا۔ لیکن جب خداوند نے بات کی تو اس نے تخلیق میں اپنی قدرت اور کمزور مخلوق پر اپنے رحم و ترس کی بات کی، کیونکہ خدا کی عظمت کو دیکھنے سے انسان کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور یہی بات ایوب کے لیے مناسب تھی۔ جی صحیح۔ وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ خدا بے حد عظیم ہے، لیکن خدا بدی کا انتقام لینے میں بھی عظیم ہے، جو کہ تو نے کی ہے۔ ایوب، خدا کہتا ہے میں عظیم ہوں، لیکن میرے کاموں کو دیکھ کے میں کیسے مخلوقات کا خیال رکھتا ہوں، اور میں اپنی تخلیق میں کیسا عظیم ہوں، اور اس ساری شان و شوکت کے ساتھ میں تیرے لیے ہوں۔ بالکل، خداوند مزید یہ کہتا ہے کہ بھلے ہی میں تجھے آزمائش سے گزرنے دیتا ہوں، اور میں نے تجھے شیطان کے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن میں اختیار رکھتا ہوں، اور اسی حصے کو آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ صحیح۔ ڈاکٹر عادل، ابھی ہم 40ویں باب پر ہی ہیں۔ 15ویں آیت سے باب کے آخر تک ایک مخلوق یعنی دریائی گھوڑے کے متعلق بات کی گئی۔ خداوند نے اس کی صفات پر گفتگو کی، اور 41ویں باب میں ایک اور مخلوق کی بات کی جو مگر کہلاتا ہے، اور اس نے اس کی صفات اور خوبیاں بھی بیان کی۔ لہٰذا ان دو مخلوقات میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خداوند نے ایوب سے کہا کہ کیا تو ایسے جانوروں اور مخلوقات پر اختیار یا ان کی دیکھ بھال کر سکتا ہے کہ جنگلی سانڈ اور گھوڑا، اور اس نے شتر مرغ کی بات کی اور جوان شیروں کی، لیکن یہاں وہ سب سے طاقتور ترین جانوروں کی بات کر رہا ہے۔ اگر ہم پہلے دریائی گھوڑے کی بات کریں تو بھائی ایاد، اگر آپ دریائی گھوڑے کے جسم کے ہر حصے کو غور سے دیکھیں تو وہ بے انتہا قوت کے باعث ممتاز ہے۔ اس کی ٹانگیں زوردار ہیں، پٹھے مضبوط ہیں، دانت یہاں تک کہ دم بھی مضبوط ہے، اور ہر ایک عضو زوراور ہے۔ جب ہم مگرمچھ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زوراور جانور جس کے متعلق وہ بتاتا ہے، مثلا 26ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کسی ہتھیار اس کا شکار نہیں کر سکتا، اگر کوئی اس پر تلوار چلائے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ لوہے کو بھوسا سمجھتا ہے اور پیتل کو گلی ہوئی لکڑی، یعنی کہ وہ بہت زوراور مخلوق ہے۔ دریائی گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ دریائی گھوڑا جہاں تک کہ ہمیں علم ہے پانی میں رہنے والی مخلوق ہے، جیسے ہپوپوٹیمس بھی کہتے ہیں، بہت زوراور جانور ہے، مگر کیا چیز ہے؟ لگتا ہے جیسے کہ یہ مخلوق ناپید ہو چکی ہے۔ دنیا سور یا مگر جو جانور ہے جو اس سے ملتا جھلتا یا قریب ترین ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دو جانور بے حد طاقت کے باعث ممتاز ہیں۔ یہ ممتاز ہیں کیونکہ انہیں کوئی انسان اپنا پالتو بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ اگر ہم ان کی علامتی پہلو کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دریائی گھوڑا یا مگر شیطان کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ طاقت کے حوالے سے شیطان کو ظاہر کرتے ہیں کیونکہ شیطان طاقتور ہے۔ خداوند نے لوکا اس کے 11ویں باب میں اس کے متعلق کہا ہے، زور آور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر شیطان زور آور ہے تو میں انسان ہوتے ہوئے کمزور ہوں، تو پناہ گاہ اور قلعہ کہاں ہے میرا خداوند کے سوا جو حقیقی چٹان ہے؟ شیطان زور آور ہے، لیکن دوسری جانب سے انسانوں میں سے کوئی شیطان کو پالنے کے قابل نہیں ہوا، کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ ابراہم جو ایمانداروں کا باپ ہے، شیطان نے اس سے بھی جھوٹ بلوا دیا۔ زبور نویس اور بادشاہ داؤد، شیطان نے اس سے زنا کروایا۔ خدا کا نبی موسیٰ، شیطان نے اس کا قتل کروایا۔ وہ شروع ہی سے خونی رہا ہے، لیکن واحد ہستی جو شیطان پر، جو خدا کا دشمن ہے، غالب آ سکتی ہے، وہ ابن آدم ہے۔ اس نے صلیب پر اس کے ساتھ شدید جنگ کی تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو، جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کرے۔ وہ اس کے سب کاموں پر اختیار رکھتا ہے۔
سو ان دونوں جانوروں کا حوالہ دے کر شیطان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 41ویں باب میں اس کے لیے کہا گیا ہے، کیا تم اگر کوئی شست سے باہر نکال سکتا ہے؟ جی ہاں، شست سے کیا شیطان کو یقیناً نکالا نہیں۔ جا سکتا ہے؟ دراصل شیطان کو کوئی نہیں نکال سکتا، بلکہ وہ لوگوں کو صحیح۔ نکالتا ہے، کیونکہ وہ خونی ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ 9ویں آیت میں وہ کہتا ہے، دیکھ اس کے بارے میں امید بے فائدہ ہے۔ شیطان پر بھروسہ امید کون نہ کرتا رکھ۔ ہے؟ کس نے ہاں۔ شیطان پر امید رکھی اور وہ اس امید پر صادق ٹھہرا؟ وہ جھوٹا یہ ہے، سب لوگوں کے وہ لیے جھوٹا ہے۔ خبرداری ہے۔ جو لطف کے پیچھے بھاگتا ہے وہ شیطان کا پیرو ہے اور امید بے فائدہ۔ پھر 14ویں آیت میں اس کے متعلق کہا گیا کہ اس کے منہ کے کواڑوں کو کون کھول سکتا ہے؟ اس کے دانتوں کا دائرہ دہشت ناک ہے۔ جب شیطان انسان کو نگل جاتا ہے، شیطان جو انسان کو نگل جانا چاہتا ہے۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، طاقت اس کی گردن میں بستی ہے دہشت اس کے آگے اور دہشت اس چلتی کے ہے۔ آگے چلتی ہے۔ چلنے سے مراد دہشت اور غم اس کے آگے بھاگتے ہیں۔ وہ کہنا چاہتا ہے، دیکھیں وہ کتنا طاقتور ہے۔ لیکن ایک اور ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے، موت، جس نے موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی تباہ کیا، جو ابلیس کو حاصل تھی۔ اور اور یقیناً مکاشفہ 20ویں باب میں ہم اس دہشت ناک انجام کو دیکھتے ہیں کہ خداوند اسے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گا۔ لیکن صحیح۔ جب خداوند نے ان دو مخلوقات کی بات کی تو وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ کوئی انہیں قابو میں نہیں کر سکتا، سو میں انہیں قابو کیے ہوئے ہوں۔ سو میں نے دریائی گھوڑے کے متعلق کہا، کیا تو پھندا لگا کر ان کی نکیل کو چھیدے گا؟ اور کیا تو اسے تائب کر سکتا ہے؟ اور کیا تو اس پر اپنی مرضی جما سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں۔ لیکن وہ اسے بتاتا ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں، اور ان الفاظ کی اہمیت ہے، اور ان الفاظ کے ذریعے وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ شیطان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو میں شیطان کو تیری بھلائی کی خاطر استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے شیطان کو اجازت دی، لیکن میں نے اس پر حد بھی باندھی ہے۔ ہر بات میرے اختیار میں ہے، میں بھلائی ظاہر کروں گا۔ یقیناً ہم نے علامتی پہلو پر بات کی اور ہم نے جانا کہ یہ دو جانور شیطان کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن جسمانی طور پر یہ حقیقی ہیں، جو بے حد طاقتور ہیں۔ اور دریائی گھوڑے کے لیے عبرانی لفظ کا مطلب ہے حیوانات کی جمع، سو وہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی طاقت غیر معمولی ہے۔ مگر کوئی عبرانی میں لوفا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے بلدار، اور یہ مگرمچھ یا ڈریگن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ شیطان کی طرف اشارہ ہے۔ بلدار سانپ یہ وہ جانور ہے جس کے پاس مافوق الفطرت طاقتیں ہیں، بہت بڑے ہیں، اور اس سے خداوند کی مراد یہ ہے کہ یہ بہت طاقتور ہے یا اس کی طاقت بہت بڑی ہے، لیکن خداوند ان سب پر اپنا اختیار رکھتا ہے۔ ڈاکٹر فیاض، آخری باب میں جی 42واں باب، جی ایوب نے خداوند کو جواب دیا۔ ایوب نے خداوند سے کہا، ایوب نے خدا کی پہلی گفتگو کے بارے میں کہا کہ میں ناچیز ہوں اور میں تجھے کیا جواب دوں، اور پھر خداوند نے 40ویں اور 41ویں باب میں گفتگو کی اور پھر خاموش ہو گیا، اور ایوب نے خداوند کی گفتگو کے جواب میں ایک بات کہی جو بہت ہی سنجیدہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا، اور میں کہوں گا کہ اسے محسوس ہوا کہ وہ غلط ہے، کیونکہ وہ بنا عالم کی عدالت کی بات کر رہا تھا۔ لیکن اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا، نہیں اے خداوند، تو نے مجھ سے دوبارہ کہا کہ ایوب میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے جواب دے۔ نہیں اے خداوند، ایسا نہیں ہے، میں تجھ سے سوال کروں گا اور تو مجھے جواب دینے والا ہے، اور تیرا اصل مقام یہی ہے۔ لیکن اب میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، اور ان سب کاموں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر میں تجھے دیکھتا ہوں۔ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ نفرت کا لفظ زور آور ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں بہت کراہتا ہوں، یعنی کہ مجھے خود سے نفرت ہے۔ ایوب خود پر فخر کرتا تھا، اس نے خود کو تلاش کر لیا، لیکن اس نے کہا کہ میں غلط تھا، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اور میں اپنے آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ اور توبہ کی توبہ کس بات سے؟ لیکن ایوب بڑے واضح الفاظ میں یہاں پر کہتا ہے کہ میں نے خود پر بھروسہ کرنے سے توبہ کی، کیونکہ میں نے خود پر بھروسہ کرنے سے خود کو ناراست جانا، اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں خود کو جان گیا ہوں۔ تو اچھا یہ ہے کہ میں خود کو خدا کے حضور خاک اور راکھ میں ڈالوں۔ انسان کا یہی مقام ہے، اور میں خود کو راکھ میں ڈال کر کہوں میں کسی لائق نہیں۔ اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ہاں، یہی راست بازی کی شروعات ہے کہ خود کو جانے۔ تو خود کو میرے حضور اپنے کاموں کے وسیلے سے راست نہ ٹھہرا، بلکہ میں خود الہی راست بازی کے وسیلے تجھے راست ٹھہراؤں، جس کے بغیر آدمی ثابت قدم نہیں۔ اور یہاں سے ایوب کی زندگی میں برکتوں کی شروعات ہوئی۔ جب اس نے جانا کہ اس کے اندر ایک بھیانک برائی تھی، سو اس نے اپنا انکار کیا اور الہی راست بازی کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائی۔
उसने बाहरी रास्तबाजी और नेक अमाल के लिबास को उतार फेंका। डॉक्टर आदिल 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब खुदावन ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने एलिफुज तैमानी से कहा कि मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर बंदा अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सोख्तनी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसा मेरा बंदा अय्यूब ने कही। सो एलिफुस तैमानी और बलदत सूखी और जूफर नुमाती ने जाकर जैसा खुदावन ने उनको फरमाया था किया, और खुदावन ने अय्यूब को कबूल किया। इन आयात पर अपनी राय दीजिए। खुदावन को अय्यूब की उस बड़ी हकारत को दूर करना था जो उसके दोस्तों ने की थी। उन्होंने उस शदीद तौहीन और गुफ्तगू में बड़ी हकारत की, सो खुदावंद अय्यूब के वकार को बहाल करना चाहता था। उसने अल्फे तैमानी से मुखातिब होकर कहा कि अल्फे तैमानी, तू उन सब से बड़ा था। उसने गुफ्तगू का आगाज़ भी किया था। सो खुदावंद ने उससे 7 बैल और 7 मेंढे लाने को कहा, जबकि वो तो 3 थे। उसने 3 मेंढे और 3 बैल क्यों लाने को कहा? नहीं, 7 बैल खुदावंद के कलाम को कामिल ताबेदारी की बात करते हैं, 7 मेंढे तस्दीक की कामलियत की बात करते हैं। सो ठीक है, हम 7 बैल और 7 मेंढे लेकर आएंगे और अपने लिए कुर्बानी देंगे। खुदावंद ने कहा, नहीं, तुम 7 बैल और 7 मेंढे लेकर आओ, कुर्बानी अय्यूब गुजरानेगा और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा। दर हकीकत मुझे खुदावंद का अय्यूब के वकार को बहाल करना बहुत पसंद आया है। अगर आपको याद हो कि माजी में भी उसने अब्राहम के साथ ऐसा ही किया, जो जब वो जरार में गलत था। पैदाइश 20 बाब में वो गलती पे था, लेकिन खुदावंद ने उस शख्स अभी मलिक से कहा, अब्राहम को दुआ करने दे, क्योंकि वो नबी और तेरे लिए दुआ करेगा। खुदावंद ने यही अय्यूब के साथ भी किया, भले ही वो कमज़ोर था, लेकिन उसने कहा, मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा। मैं सोचता हूँ कि वो मंजर कैसा होगा जब अय्यूब के साथ जब वो जमा होंगे, लेकिन उनकी आंखें बैलों और मेंढों पर और कुर्बानी पर होंगी। मैं कह सकता हूँ कि जब आंखें कुर्बानी पर हों तो झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, जबकि हमारी आंखें मसीह मसलूब पर लगी हैं। हमारे दरमियान कोई तनाज़ात नहीं होंगे, बल्कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे। और यहाँ आखिरी बात, जब उसने कहा मेरा बंदा अय्यूब, खुदावंद ने इस बात में अय्यूब से प्यार दिखाया। शुक्रिया। आइए लेते हैं एक वक्फा, उसके बाद डॉक्टर फयाज से 10वीं आयत ता 17वीं आयत पर राय जानेंगे कि आखिर कैसे अय्यूब ने बरकतें ही बरकतें पाईं। आज की किस्त का इख्तिताम करेंगे डॉक्टर फयाज से आखिरी सवाल के साथ 42वें बाब की 10 ता 17वीं आयत के हवाले से। मेरे लिए इस हिस्से का उन्वान है तारीकी के खजाने या खुदा की बहाली, या कैसे खुदा ने खाने वाले के मुंह से खाना और जबरदस्त के मुंह से मिठास निकाली, या ये कि आखिर में हंसने वाले से ज्यादा हंसता है, और कैसे खुदावंद ने कड़वाहट को मिठास में बदल दिया। आए इसके बाद देखें कि अय्यूब का अंजाम क्या हुआ। खुदा ने हर बात में उसे बहाली दी और कहा, आए मेरे प्यारे आ और जान ले कि मैं इस सब में तेरी भलाई ही चाहता हूँ, जबकि तू खुद पर नजर करने लगा और खुद पर ही भरोसा करने लगा। तूने जाती रास्तबाजी को छोड़ दिया है, तो मैं तुझे इलाही रास्तबाजी देता हूँ। और फिर खुदावंद उससे कहता है, इसलिए क्योंकि तूने अपने कामों पर नहीं बल्कि मुझ पर आंखें लगाई हैं, और जान ले कि मुझे तेरे कामों से नहीं बल्कि तेरे अंदर की सच्चाई से फर्क पड़ता है। मसला नेको बद कामों का नहीं, हमारा मसला ये है कि हम अपनी जात में क्या हैं, और हमारा मसला ये है कि हम जलाल में गिरी हुई मखलूक आदम की औलाद हैं। और क्या तूने हमारा ये मसला हल कर दिया? तो मेरे प्यारे आ, मैं तुझे उस दर्द का इनाम दूं जो तूने सहा। पहली बात, वो सब कुछ जो तूने खो दिया मैं उसका दुगना तुझे दूंगा, गाय, बैल, गल्ले, रेवड़ और गधे। और उसने उसे उस सब का दुगना दिया जो उसने खो दिया था। दुगने का मतलब यह है कि 7 14 हो गया और 5 10 हो गया। लेकिन 10 बच्चों का क्या हुआ? 7 बेटे और 3 बेटियां। मैं तुझे 10 बच्चे दूंगा। आखिर 10 ही क्यों? क्योंकि जो 10 बच्चे मरे तूने उन्हें खो दिया। जब तू आसमान पर जाएगा तो वो तेरे साथ आसमान पर होंगे और वो आसमान पर जिंदा हैं। और तू दाऊद की मानिंद ये कह सकता है कि मैं तो उन सब के पास जाऊंगा, सो वो मेरे पास लौटने के नहीं, तो मैं उनकी मानिंद तुझे 10 और दूंगा। उनमें पहली का नाम था यमाइमा और दूसरी का नाम था केजा और तीसरी का नाम था केरान करन हपूग।
ان کے ناموں کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ خداوند دور کے نتائج کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ اس کی آزمائش کا پھل کیا ہے۔ یمامہ نرمی کو ظاہر کرتی ہے، یمامہ کبوتری ہے جو نرمی اور شائستگی کو ظاہر کرتی ہے، اور کسیہ کا مطلب ہے عطر یا پھر خوشبو دار، اور کرن حبوب کا مطلب ہے حسن۔ جب ایک ایماندار آزمائش سے گزرتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ نتائج آتے ہیں جس کی سربراہی خدا کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایماندار خوبصورتی کی علامت ہے۔ آزمائش کے نتائج انسانی حلیمی اور مزاج کی قربت کی غیر فانی آرائش ہیں، اور آپ ایماندار کے آزمائش سے گزرنے کے بعد اس میں مسیح کی خوشبو پا سکتے ہیں، اور اس میں خوبصورت باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تاریکی کا خزانہ ہے۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا کہ ایوب لنگڑا کر چل رہا تھا کیونکہ اس کی ران کی نس کو چھو لیا گیا تھا۔ وہ کیسا دکھائی دے رہا تھا؟ لیکن بعد ازاں وہ اسرائیل بن گیا جس نے خدا کے احکام کی تعمیل کی۔ جب ہم ایک ایماندار کی زندگی میں درد کو دیکھتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا حقیقی نتیجہ بھلائی ہوگا۔ خداوند نے اسے کچھ اور باتوں میں بھی دگنا عطا کیا، جیسے کہ عمر۔ جب وہ آزمائش میں داخل ہوا وہ 70 برس کا تھا، خداوند نے اسے مزید 140 برس دیے، سو اس کی کل عمر 210 برس ہوئی۔ جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو اب وقت ہے کہ ہم جانیں حاضرین سے۔ میرے دل پر اس کا بہت اثر ہوا کہ خداوند نہ صرف ہمیں چھوڑتا نہیں بلکہ وہ ہمیں برکت دینے کا بھی مشتاق رہتا ہے، لیکن ہمیں اتنا اطاعت گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں کہہ سکیں کہ ہم غلط ہیں، اور ہم خود کو جانچیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آسمان کے دریچے کھلیں گے اور ہم پر بے پناہ برکتوں کی برسات ہوگی۔ شکریہ۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ یہ کتاب دکھ درد کے مسئلے پر خطاب کرتی ہے اور ہر دکھی اور غمگین کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایوب بہت سارے سوالات کرتا رہا تمام کتاب کے اندر ہی، پر جب خداوند ظاہر ہوا اس نے اس کے سوالوں کا جواب نہ دیا بلکہ برعکس اس سے سوال کیے۔ لیکن دراصل ایوب نے اس سے کہا، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ سو دکھ درد میں مبتلا شخص کی ضرورت سوالات کے جوابات حاصل کرنا نہیں بلکہ خدا کا ذاتی تجربہ حاصل کرنا ہے۔ صحیح۔ مجھے اس بات سے فرق پڑا کہ بھلے ہی ایوب نے خداوند کے خلاف بہت سی غلطیاں کی اور اس پر بے انصاف ہونے کا الزام لگایا، لیکن آخر میں خداوند سب کچھ بھول گیا اور اس نے کہا کہ اسے صرف اچھی باتیں یاد ہیں، لیکن فقط تب ہی جب اس نے توبہ کی اور اپنی غلطیوں کا اقرار کیا۔ اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خداوند ہماری غلطیوں کو بھول جاتا ہے۔ صحیح۔ مجھے خداوند کا اس شخص کے ساتھ برتاؤ بہت ہی پسند آیا کہ اس نے کیسے اسے اس کی اور خدا کی قدرت کی سچائی سے واقف کروایا۔ خداوند کے جواب کا انتظار کرنے سے بڑھ کر کچھ بہتر نہیں، جس سے بالآخر ہم شفا پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا ضدی مخالف ابلیس طاقتور ہے، لیکن مسیح طاقت میں اسے بڑھ کر ہے اور اس نے صلیب پر اسے ہمیشہ کے لیے شکست دی ہے۔ اس لیے پولوس نے نئے عہد نامے میں کہا، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں خداوند کی بھلائی کے متعلق کہوں گی کہ مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ خداوند دیتا اور لے لیتا ہے، یا چاہے وہ بالکل نہیں دیتا وہ ہمیشہ بھلا ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کی بھلائی کو رد کر سکے۔ سو جب وہ دیتا ہے تو اچھا ہے، اور جب وہ لیتا ہے تو اچھا ہے۔ اچھا ہے کہ وہ کھولتا اور ہم داخل ہوتے ہیں، اور اچھا ہے جب وہ بند کر لیتا ہے۔ خداوند کی رحمت ہمیں ہر نقصان سے بچائے رکھتی ہے۔ جی صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ مجھے اس کتاب کے مطالعے میں آپ کے ساتھ بہت لطف آیا۔ خادمین کا بھی شکریہ، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے ایوب کی کتاب کا مطالعہ مکمل کر لیا، اور 42 ابواب کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایوب کس طرح دکھوں کی چکی میں پسنے لگا اور لوگوں نے اسے کس طور پر غلط سمجھا اور خدا کے متعلق غلط باتیں کہیں۔ واحد ہستی جس نے ایوب کے درد کو سمجھا وہ خدا ہے، اور واحد ہستی جس نے کلام کر کے ایوب کو فائدہ پہنچایا وہ خدا ہے۔ شاید ایوب ہی کی مانند آپ بھی دکھوں کی چکی میں پس رہے ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کن دکھوں کا شکار ہیں۔ بیماری میں ہے، جدائی کا دکھ ہے، ایذا رسانی میں ہے، ضرورت مند ہے، میں نہیں جانتا۔ پر آپ سے کہوں گا کہ بھلے ہی آس پاس کے لوگ آپ کے خلاف ہوں اور آپ کو نہ سمجھتے ہوں، پر جو آپ کو سمجھتا ہے وہ خدا ہے، جو ہماری ہی طرح ہر بات میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ ٹھہرا۔ ایوب کو ایک شخص کی طلب تھی تاکہ وہ اس کے جلال سے خوف نہ کھائے، اور خدا مسیح کی صورت میں ظاہر ہوا، اور وہ ہمارے پاس انسان کی صورت میں آیا۔ میرے عزیزو، وہ آپ کے بہت نزدیک ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہاری خاطر دکھ اٹھایا اور میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ آپ اسے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دے، کیونکہ وہ واحد زندہ خدا ہے، نجات دہندہ ہے، اور وہ روشنی اور مہک اور بحالی کا خدا آپ کے لیے آپ کی طرف ہے۔
آنے والی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ دايما بتضايق وفي حزنك انا بيك دريان، بس في حبي هفك وبارك وهنجي كل الايام، زي ما ابن ابوه بيشيله طول السكه لو تعبان، انت في حضني يا ابني مكانك وفي قلبي رحمة وإحسان، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. دل دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے۔